फुप्पो ने आधी रात को जिस्म बेचने के लिए मुझे यतीम को सड़क पर खड़ा कर दिया। एक गाड़ी वाला मुझे देखकर बोला, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी रकम दूंगा। फुप्पो ने गुस्से से मुझे देखा तो मैं कांपते हुए उसके साथ बैठ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दी। वो सारी रात सड़क पर यूं ही गाड़ी चलाता रहा। फजर का वक्त हुआ तो उसने तिलावत बंद की और मुझे पिछली सीट पर ले गया और मुझे लिटा दिया। मेरा कलेजा मुंह को आ गया जब उसने मेरा मैं फुप्पो के घर उनके और उनके बच्चों के जुल्म सहते सहते जवान हुई थी। फुप्पो हर वक्त यही कहती, जब तेरे माँ बाप फौत हुए तो तुझ मनहूस को कोई भी पालने के लिए तैयार न था, तुझे जबरदस्ती मेरे हवाले किया गया था। फुप्पो ने अपनी बड़ी दोनों बेटियों की शादी कर दी थी और फुप्पा मुझे और फुप्पी को लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन जब से मैं जवान हुई थी मैंने नोट किया था मेरे फुप्पा मुझे गंदी नजर से देखते हैं। वो अक्सर फुप्पो को पैसे देकर बाजार से कुछ लाने के लिए भेज देते और फिर बहाने बहाने से मुझे अपने पास बुलाते। आज भी फुप्पो बाजार गई हुई थी और फुप्पा ने मुझे आवाज देकर पुकारा, नबीहा मुझे पानी पिला दो। मैं पानी लेकर गई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं जल्दी से अपना हाथ छुड़वाकर अपने कमरे में आ गई और रोने लगी। जब फुप्पो घर आई तो फुप्पा गुस्से में थे। कहने लगे, ये लड़की जब से जवान हुई है बहुत बदतमीज हो गई है। फुप्पी बोली, अब मैं क्या करूं, ये लड़की तो हम पर सिर्फ बोझ है। तब फुप्पा बोले, अब इस लड़की से फायदा उठाने का वक्त आ गया है। रात को सड़क पर बहुत सी लड़कियां बन सवर कर अपना जिस्म बेचने के लिए खड़ी होती हैं। वहाँ अमीर लोग आते हैं, अपनी पसंद से लड़की ले जाते हैं और बदले में बहुत सा पैसा देते हैं। देखना, हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। मुझे लगा फुप्पो इनकार कर देंगी, मगर अगली सुबह फुप्पो एक रेशमी जोड़ा ले आई और मुझे कहा, ये पहन ले। मैंने हैरत से उस चमकते हुए लिबास को देखा। ये मेरी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा और बेबाक था। फुप्पो, ये कैसा लिबास है? जैसा भी है तुझे पहनना है। उनके लहजे में बर्फ जैसी ठंडक थी। आज से तेरा काम शुरू हो रहा है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। फुप्पा की रात वाली बातें मेरे जहन में हथौड़ों की तरह बरसने लगी। मैं उनके कदमों में गिर पड़ी। फुप्पो, खुदा के लिए मुझ पर रहम करें। मैं आपके भाई की इज्जत हूँ, मैं उनकी इकलौती निशानी हूँ। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? इज्जत? फुप्पो ने एक जोरदार कहकर लगाया और मुझे बालों से पकड़कर खड़ा किया। बड़ी आई इज्जत वाली, तेरी माँ कौन सी बड़ी इज्जतदार थी? बदकार औरत थी, वो भी बाप को छोड़कर भाग गई। तू भी उसी का खून है। नहीं फुप्पो, ऐसा न करे। मैं रो रो कर इल्तजा कर रही थी। मैं जिस्म फरोशी नहीं करूंगी, मैं मर जाऊंगी। मरना इतना आसान नहीं। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारते हुए कहा, इतनी देर से फारिग बैठी मेरे घर में खा रही है, अब वो खाता पूरा करने का वक्त आ गया है। चल, ज्यादा सवाल जवाब न कर। उन्होंने जबरदस्ती मुझे वो लिबास पहनाया और फिर मेकअप का डिब्बा खोलकर बैठ गई। मैं सिसकती रही और वो मेरे चेहरे पर रंग पोतती रही। देख, बिल्कुल परी लग रही है, बस रोना बंद कर वरना ये सारा मेकअप खराब हो जाएगा। जब मैं आईने में अपना अक्स देखकर कांप रही थी, वो बोली, चल मेरे साथ। कहाँ फुप्पो? जहाँ तेरी किस्मत तुझे ले जा रही है। वो मुझे खींचते हुए घर से बाहर ले गई। फुप्पो सच में मुझे उसी सुनसान सड़क पर लेकर आई थी जिसका पता फुप्पा ने बताया था। ये शहर का वो बदनाम इलाका था जहाँ रात होते ही अंधेरा मजीद गहरा हो जाता था। यहाँ पर पहले ही चंद लड़कियाँ खड़ी थी जो आने वाली गाड़ियों को अजीब इशारे कर रही थी। फुप्पो ने मुझे एक कोने में खड़ा कर दिया और सख्ती से तंबिया की, सुन ले नबीहा, सुबह तक अच्छा खासा पैसा कमा कर ले आना है, नहीं तो घर में नहीं आने दूंगी। याद रखना, वहाँ तेरा बाप नहीं कमा कर देता जहाँ से तू खाती है। अब तेरा भी कोई हक बनता है कि हमारे एहसानों का बदला उतारे। मैं रोती हुई सड़क किनारे खड़ी हो गई। फुप्पो वहाँ से चली गई थी या शायद कहीं छुपकर मुझे देख रही थी, मुझे नहीं मालूम। मेरा दिल डूब रहा था। हर गुजरती गाड़ी की हेडलाइट्स मुझ पर पड़ती तो मेरा जिस्म खौफ से कांप जाता। या अल्लाह, मैं गुनाह करने जा रही हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, तू मेरी मदद कर। मैंने आसमान की तरफ मुंह करके बेबसी से दुआ की। थोड़ी ही देर के बाद एक बड़ी सी चमकती हुई सफेद गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। ये वही गाड़ी थी जो अक्सर हमारे मोहल्ले के कोनों पर खड़ी नजर आती थी।
उस लम्हे मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। अंदर सफेद लिबास में मलबूस वही आदमी बैठा था जिसका जिक्र फुप्पा कर रहे थे, लेकिन उसका चेहरा बारोब होने के साथ साथ पुरसुकून भी था। उस लम्हे मैंने आंखें मींच ली, जैसे मैं हकीकत से फरार चाहती हूँ। थोड़ी ही देर के बाद गाड़ी में बैठे शख्स ने अपना गला खंगारा और एक भारी आवाज में बोला, आ जाओ बैठो गाड़ी में, अच्छी रकम दूंगा। मेरा दिल एक दफा फिर से बेतरतीब धड़का। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। उस वक्त मुझे अपने बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक तरफ ये गहरी खाई थी और दूसरी तरफ फुप्पो की धमकियां बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। अगर पैसे लेकर ना आई तो घर मत आना। मैंने कांपते हाथों से गाड़ी का दरवाजा खोला और खामोशी के साथ उस आदमी के साथ वाली सीट पर बैठ गई। गाड़ी शहर की रोशन सड़कों से निकलकर एक अंधेरे शहरा पर रवां दवां थी। बाहर की दुनिया जितनी तेज रफ्तार थी, मेरे अंदर का अंधेरा उतना ही गहरा हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म से रूह ही निकल चुकी हो। मैं एक बेजान लाश बन चुकी थी। कोई फायदा नहीं था मेरी जिंदगी का। मैं कुन अखियों से उस आदमी को देख रही थी। वो खामोशी से गाड़ी चला रहा था। उसका चेहरा पुरसुकून था, जैसे उसे किसी बात की फिक्र न हो। उसने एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा था। मैं कहाँ जा रही हूँ? मैंने आखिरकार डरते डरते पूछा। उस आदमी ने सड़क से नजरें हटाए बगैर जवाब दिया, एक महफूज जगह पर। महफूज, ये लफ्ज मेरे लिए मजाक बनकर रह गया था। मैं एक अजनबी मर्द के साथ रात के इस पहर उस काम के लिए जा रही थी जिसका नाम लेते हुए भी मेरी रूह कांपती थी, और वो उसे महफूज जगह कह रहा था। मेरे दिल में एक हुक सी उठी। या अल्लाह, मैंने दिल ही दिल में दुआ की, ये कैसा इम्तहान है। मैं ऐसा काम करने जा रही हूँ जो बहुत बड़ा गुनाह है। तू कैसे बख्शेगा मुझे? या अल्लाह, कोई मसीहा भेज दे, मेरी मदद फरमा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे जो मेरे गालों पर लगे मेकअप को खराब कर रहे थे। रो मत, उस आदमी की संजीदा आवाज गूंजी। सबर करो, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। मैं चौंक गई। इस सूरत हाल में सबर और अल्लाह जैसे अल्फाज सुनना बहुत अजीब था। तकरीबन आधे घंटे बाद गाड़ी को ब्रेक लगी। उसने गाड़ी को सड़क से उतारकर एक सुनसान सी जगह पर खड़ा कर दिया था। आसपास दरख्तों के सिवा कुछ नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब वो वक्त आ गया था जिसका मुझे डर था। वो आदमी मेरी तरफ मुड़ा। उसकी नजरें झुकी हुई थी। उसने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसकी मुझे बिल्कुल तवक्का नहीं थी। कुरान पाक की कितनी सूरतें याद हैं तुम्हें? जी, मैं हैरानी से उसकी तरफ देखती हुई बोली। क्या वो मेरा मजाक उड़ा रहा था? उसने दोबारा अपने अल्फाज दोहराए। मैंने पूछा, तुम्हें कुरान की कितनी सूरतें ज़बानी याद हैं? मुझे याद आया, मुझे तो सिर्फ कुरान पाक की वही छोटी सूरतें याद थीं जो मेरे बाबा ने मुझे अपनी जिंदगी में बचपन में याद करवाई थी जब मैं 7 साल की थी। मैंने डरते डरते उसे बता दिया। ठीक है, वो बोला, चलो मैं तुम्हें एक जिक्र बताता हूँ। वो जिक्र करो बैठ के। मैं हैरान थी, ये आदमी मुझे किस काम के लिए लेकर आया था और ये मुझे जिक्र अज़कार करने का कह रहा था। ये सब क्या हो रहा था? क्या देख रही हो? उसने नरमी से कहा, जो कहा है वो शुरू करो। उसने मुझे एक तस्बीह दी और खुद गाड़ी की लाइट ऑन करके एक छोटी सी किताब खोलकर बैठ गया। मैं समझ नहीं पा रही थी, क्या ये कोई जाल था? क्या वो मेरा इम्तहान ले रहा था? लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने डरते डरते वो जिक्र करना शुरू कर दिया जो उसने बताया था। जैसे जैसे मैं वो अल्फाज दोहरा रही थी, मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। मेरा खौफ धीरे धीरे कम हो रहा था। वो खुद भी बैठा मेरे साथ कुरान पाक की कुछ आयत पढ़ने में मशगूल था। सारी रात इसी तरह गुजर गई। सुबह की पहली किरण फूटते ही उसने किताब बंद की। चलो वापस चलने का वक्त हो गया, वो बोला। वो दोबारा से गाड़ी उसी रास्ते की तरफ ले आया था जहाँ से मैं आई थी, वहीं उसी जगह जहाँ फुफ्फो मुझे छोड़कर गई थी। उसने गाड़ी रोकी। ये लो, उसने हजार हजार के कई नोट मेरे हाथ में थमा दिए। ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मैं उन नोटों को और उस आदमी को हैरानी से देख रही थी। किस बात की कमाई? मैंने पूछा। अल्लाह का जिक्र करने की। वो मुस्कुराया। जाकर दे देना उसको जिसने तुम्हें इस काम के लिए भेजा था। उसने एक पल के लिए मुझे गौर से देखा और फिर कहा, और हाँ, जो कुछ आज रात तुम्हारे साथ हुआ वो उस औरत को मत बताना जो तुम्हें यहाँ छोड़कर गई थी।
میں चौंक गई। आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। उसने मेरी बात काट दी। शायद उस आदमी ने फुप्पो को मुझे वहां छोड़ते हुए देख लिया था। मैंने सोचा आज रात को दोबारा से फिर इसी टाइम पर यहाँ आ जाना। उसने हुक्म दिया और दरवाजा खोल दिया। मैं खामोशी के साथ गाड़ी से उतरी और हैरत, खौफ और सुकून के मिले जुले जज्बात के साथ घर की तरफ चल दी। मैं अभी घर से कुछ ही दूर थी कि फुप्पो मुझे रास्ते में ही मिल गई। वो बेचैनी से टहल रही थी, जैसे काफी देर से मेरा इंतजार कर रही हूँ। मुझे देखते ही वो तेजी से मेरी तरफ लपकी। आ गई तू? उनकी आवाज में बेचैनी और लालच था। मैं तो कब से यहाँ खड़ी तेरा इंतजार कर रही हूँ। किधर थी इतनी देर? इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, उनकी नजरें मेरे हाथ में पकड़े हुए नोटों पर पड़ी। उनकी आंखें हैरत और खुशी से फैल गईं। कितने पैसे कमाए हैं? उन्होंने झपट कर नोट मेरे हाथ से छीन लिए और उन्हें गिनना शुरू कर दिया। फुप्पो, मैं कुछ कहना चाहती थी लेकिन अल्फाज मेरे गले में ही अटक गए। शाबाश। फुप्पो का चेहरा खिल उठा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देख, अब तुम मेरे घर में इज्जत से रह सकती हो। उन्होंने नोटों को अपने दुपट्टे से बांधते हुए पूछा, क्या वो आदमी खुश हुआ तुमसे? मैंने उस पुरइसरार आदमी की हिदायत याद करते हुए लरसते हुए अस्बात में सर हिला दिया। जी फुप्पो। और क्या कहा उसने? फुप्पो ने मजीद कुरेदा। उसने कहा है कि आज रात दोबारा उसी वक्त आने का बोला है। मैंने झूठ बोलते हुए नजरें झुका ली। बहुत खूब। फुप्पो ने खुशी से ताली बजाई। तो ठीक है, चली जाना, कोई बात नहीं। देखना, अब हम दिनों में अमीर होंगे। वो मेरे कंधे पर हाथ रख कर बोली, और अब तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। जो मांगोगी तुम्हें हर चीज दूंगी मैं। मैंने इस बात में भी खामोशी से सर हिला दिया और फुप्पो को कुछ नहीं बताया कि रात को असल में क्या हुआ था। मैं उन्हें कैसे बताती कि जिस आदमी को वो मेरा गाहक समझ रही हैं, वो तो मुझसे सारी रात सिर्फ इबादत कराता रहा। वो कभी मेरी बात का यकीन न करती। घर आकर मैंने सुख का सांस लिया। फुप्पा भी पैसों का सुनकर बहुत खुश थे। उस दिन फुप्पो ने मुझे खुद खाना ला कर दिया। उनका रवैया ऐसा था जैसे मैं उनकी भतीजी नहीं बल्कि कोई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हूँ। सारा दिन मैं इसी सोच में गुम रही। वो आदमी कौन था? वो ऐसा क्यों कर रहा था? वो मुझे इतने पैसे सिर्फ जिक्र करने के क्यों दे रहा था? क्या ये कोई नया जाल था या वो सच में कोई नेक इंसान था? लेकिन अगर वो नेक था तो वो इस बदनाम सड़क पर क्या कर रहा था? और उसे कैसे मालूम था कि मैं वहाँ खड़ी मिलूंगी? और वो सफेद गाड़ी, वो तो मैंने पहले भी अपने मोहल्ले में देखी थी। मेरा दिमाग इन सवालों से फट रहा था, लेकिन इन सब सवालों के बीच मेरे दिल में एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी थी। रात होते ही फुप्पो ने मुझे फिर से तैयार करना शुरू कर दिया। आज उन्होंने मुझे पहले से भी ज्यादा शौक लिबास दिया और मेरा गहरा मेकअप किया। आज ज्यादा पैसे लेकर आना। उन्होंने मेरे हाथ में एक छोटा सा पर्स थमाते हुए कहा। मैं खामोशी से घर से निकली और उसी सड़क पर आकर खड़ी हो गई। मेरा दिल आज भी खौफजदा था, लेकिन इस खौफ में कल रात वाले सुकून का एक अंसर भी शामिल था। ठीक उसी वक्त वही सफेद गाड़ी आकर रुकी। मैं खामोशी से उसमें बैठ गई। उस आदमी ने आज भी मुझसे कोई फालतू बात नहीं की। वो मुझे लेकर दोबारा से उसी सुनसान रास्ते पर चला गया। गाड़ी रोक कर उसने वही तस्बीह मेरी तरफ बढ़ाई। शुरू हो जाओ। आज भी उसने वही जिक्र और अज़कार करना शुरू कर दिए। मैं हैरान थी कि ये आदमी इतने पैसे देकर मुझे यहाँ इस काम के लिए लेकर आता है। हालांकि मैं उसके साथ जिस इरादे से आई थी, या मुझे लगता था कि जिस इरादे से ये मुझे लेकर आया है, वो तो ये पूरा नहीं कर रहा। आखिर इसके पीछे क्या मकसद है? उसकी इस खामोशी, इस इबादत और इस सखावत के पीछे कौन सा राज छुपा था? कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही कई रातें गुजर गईं। ये मेरा रोज का मामूल बन गया। मैं हर रोज आती, वो मुझे ले जाता और हम गाड़ी में ही बैठकर जिक्र और अज़कार करना शुरू हो जाते। सुबह होते ही हजार हजार के कई नोट मेरे हाथ में थमाता और मुझे मेरी मंजिल पर छोड़ आता। फुप्पो खुश थी कि उनकी आमदनी का एक मुस्तकिल जरिया बन गया था, और मैं इस बात पर हैरान थी कि अल्लाह ने मुझे गुनाह के रास्ते पर भेजकर भी गुनाह से कैसे बचा लिया था। आज 21वां दिन था। फुप्पो ने जब मुझे रात के लिए तैयार किया तो उनके हाथ मामूल से ज्यादा तेजी से चल रहे थे। सुन नबीहा, उस आदमी ने 21 दिन का ही कहा था ना? मैंने धड़कते दिल से जवाब दिया। जी फुप्पो, तो आज आखिरी दिन है। उन्होंने मेरी आंखों में काजल लगाते हुए कहा, कोशिश करना आज उससे डबल पैसे लेकर आना।
آخری دن ہے، کیا پتا خوش ہو کر زیادہ ہی دے دے۔ میرا دل پھپھو کی بات پر نہیں بلکہ اس آخری دن کے خیال سے ڈر رہا تھا۔ کیا اس آدمی کا مقصد پورا ہو گیا تھا؟ کیا یہ 21 دن کی عبادت صرف ایک دکھاوا تھی، ایک جال تھا جس میں مجھے پھنسایا جا رہا تھا؟ کیا آج وہ اپنا اصلی چہرہ دکھائے گا؟ ان سوالوں نے میرے قدم بھاری کر دیے تھے۔ میں کانپتے قدموں سے سڑک پر پہنچی۔ آج معمول سے زیادہ اندھیرا اور سناٹا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھیک اسی وقت وہی سفید چمکتی ہوئی گاڑی آ کر رکی۔ میں ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس آدمی نے آج بھی میری طرف مڑ کر نہیں دیکھا، بس خاموشی سے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ اس کی خاموشی آج مجھے زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ میں نے ہمت جمع کر کے پوچھا، آج آخری دن ہے؟ اس نے سڑک سے نظریں ہٹائے بغیر صرف سر ہلایا۔ ہاں، میرا دل ڈوب گیا۔ ہم اسی سنسان جگہ پر پہنچے۔ اس نے گاڑی روکی اور انجن بند کر دیا۔ ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے ڈر کر اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ کیا آپ تسبیح پکڑو؟ اس نے میری بات کاٹ دی۔ اس کی آواز سپاٹ تھی۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ آج بھی وقت ضائع مت کرو۔ اس کی آواز میں ہلکی سی سختی تھی۔ جو ذکر بتایا تھا وہ شروع کرو۔ میں نے جلدی سے تسبیح تھام لی۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج آخری دن بھی وہ مجھ سے وہی کروا رہا تھا۔ میری سمجھ سے سب کچھ باہر تھا۔ میں نے ذکر شروع کر دیا اور وہ بھی اپنی کتاب کھول کر تلاوت کرنے لگا۔ ساری رات اسی طرح گزر گئی جیسے پچھلے 20 دن گزرے تھے۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی اس نے کتاب بند کی۔ اس کا چہرہ آج بھی اتنا ہی پرسکون تھا جتنا پہلے دن تھا۔ اس نے اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک موٹی گٹی نکالی اور میری طرف بڑھا دی۔ یہ لو۔ میں نے نوٹوں کو دیکھا۔ یہ معمول سے بہت زیادہ تھے۔ یہ تو ڈبل ہیں۔ میری آواز حیرت سے کانپ گئی۔ ہاں، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں نے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ یہ تمہارا انعام ہے۔ انعام؟ کس بات کا انعام؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ 21 دن کا وظیفہ ایمانداری سے پورا کرنے کا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اب جاؤ۔ کیا میں کل سے؟ میں نے پوچھنا چاہا کہ کیا یہ سلسلہ جاری رہے گا یا نہیں۔ اس نے میری بات پھر کاٹ دی۔ کل سے آنے کی ضرورت نہیں، تمہارا کام ختم ہو گیا۔ اس نے مجھے اسی جگہ اتارا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ اور پوچھتی، گاڑی تیزی سے میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں گھر پہنچی تو پھپھو جاگ رہی تھی اور بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی لپکی، آ گئی، کہاں رہ گئی تھی؟ پھر ان کی نظر میرے ہاتھ میں پکڑی رقم پر پڑی۔ کتنے لائی؟ میں نے وہ ساری رقم جو آج دگنی تھی ان کے ہاتھ پر رکھ دی۔ پھپھو کی آنکھیں لالچ سے چمک اٹھی۔ واہ، میں نہ کہتی تھی آخری دن وہ ضرور زیادہ دے گا۔ کتنا سخی ہے وہ آدمی۔ پھر وہ افسوس سے بولی، لیکن اس نے کہا تھا صرف 21 دن۔ جی پھپھو، اس نے کہا کہ آج کام ختم ہو گیا۔ میں نے بتایا، اس نے کل سے آنے کو منع کیا ہے۔ پھپھو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، چلو کوئی بات نہیں، اللہ اور دے گا، فکر نہ کر، کل سے کوئی اور مرغی پھنس جائے گی۔ یہ سن کر میرا دل کانپ گیا۔ مرغی؟ میں ان کے لیے صرف ایک مرغی تھی۔ پھپھو خوشی سے پیسے گنتی ہوئی بولی، تو بہت خوبصورت ہے، اپنی اس خوبصورتی کا مکمل فائدہ اٹھاؤ، ابھی تو بہت امیر ہونا ہے ہم نے۔ میں پھپھو کے چہرے پر پھیلی اس گھنونی مسکراہٹ کو دیکھ رہی تھی اور دوسری طرف اس پر اصرار سفید پوش آدمی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایک وہ تھا جو مجھے گناہ کی سڑک سے اٹھا کر صرف اللہ کے ذکر و اذکار کرنے کے لیے اتنی بھاری رقم دیتا رہا، اور ایک میری یہ پھپھی تھی جو مجھے اسی گندگی میں دھکیل کر خوش ہو رہی تھی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ بستے ہیں۔ میں ابھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ پھپھو چونک گئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ پھپھا بھی ہڑبڑا کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ دیکھوں تو جا کر کون ہے؟ پھپھو نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ میں بھی خوف زدہ سی وہیں کھڑی تھی۔ دستک دوبارہ ہوئی، اس بار زیادہ زور سے۔ پھپھو نے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے ایک بھاری مردانہ آواز آئی، وہی آواز جسے میں پچھلے 21 دنوں سے اپنی زندگی کے سب سے پر اسرار لمحوں میں سن رہی تھی۔ دروازہ کھولیے، مجھے نبیہہ سے بات کرنی ہے۔ دروازے پر دستک نہیں تھی، یہ ایک حکم تھا جو پرسکون مگر اٹل تھا۔
پھپھو کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پھپھو جو پیسے گننے میں مگن تھے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ اس وقت کون ہے؟ پھپھو نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ دروازہ کھولیے، مجھے نبیہ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ باہر سے آنے والی آواز وہی تھی، میرے 21 دنوں کے پراسرار محسن کی آواز۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ پھپھو نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں کہیں تم نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی؟ کون ہے آپ؟ پھپھو نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ میں وہی ہوں جس سے آپ کی بھتیجی روز ملتی رہی ہے۔ برائے مہربانی دروازہ کھولیں، ورنہ مجھے دوسرے طریقے بھی آتے ہیں۔ آواز میں اب ہلکی سی سختی تھی۔ پھپھو نے جلدی سے پھپھو کو اشارہ کیا، دروازہ کھولو، کہیں محلے والے نہ جاگ جائیں۔ پھپھو نے لرزتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی۔ دروازے کے باہر وہی سفید پوش آدمی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرسکون ٹھہراؤ تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا نہیں بلکہ بتایا۔ وہ اندر آ گیا۔ میں خوف سے سمٹ کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ پھپھا نے ہمت کر کے پوچھا، جی فرمائیے، آپ یہاں ہمارے گھر پر؟ میں سیدھی بات کرنے آیا ہوں۔ اس آدمی نے ہمارے چھوٹے سے غلیظ بیٹھک نما کمرے میں چاروں طرف ایک نظر دوڑائی اور پھر ان دونوں کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں اس لڑکی کے لیے آیا ہوں۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ پھوپھی اور پھپھا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ لالچ کی ایک نئی چمک ابھری تھی۔ ہماری بھتیجی؟ پھپھو نے مکاری سے پوچھا۔ اس سے کیا کام ہے آپ کو؟ وہ کیا ہے یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی۔ اس آدمی نے ان کی بات کاٹ دی۔ میں نے سنا ہے یہاں پر ایک لڑکی رہتی ہے، میں اس کی ایک بہت بھاری رقم دوں گا آپ اس کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ پھپھا کی آنکھیں چمکی۔ بھاری رقم؟ کیسی بھاری رقم؟ میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ میرا دل ڈوب گیا۔ یہ کیسا سودا تھا؟ پھپھو نے سوچا کہ اب تو میں جلد ہی امیر ہو جاؤں گی۔ ان کا ڈر فوراً ختم ہو گیا۔ انہوں نے فوراً نیا پینترا بدلا۔ دیکھیں جی، وہ ہماری بھتیجی ہے، ہمارے بھائی کی نشانی ہے۔ ہم نے اسے پالا پوسا ہے، اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا ہے۔ ایسے کیسے آپ کے ساتھ بھیج دیں؟ قیمت لگائیں، اس آدمی نے بے تاثر چہرے سے کہا۔ میں یہ سب دیکھ کر کانپ رہی تھی۔ مجھے بیچا جا رہا تھا، ایک جانور کی طرح میری بولی لگ رہی تھی۔ پھپھو، خدا کے لیے، میں چیخی، ایسا مت کریں، چپ کر جا تم۔ پھپھا نے مجھے گھورا۔ پھپھو نے پھپھا سے کچھ دیر کان میں سرگوشی کی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ مرغی آج آخری بار انڈا دے رہی ہے اور یہ انڈا سونے کا ہونا چاہیے۔ دیکھیے جی، پھپھو نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، ہمیں پورے 25 لاکھ چاہیے۔ یہ ایک اتنی بڑی رقم تھی کہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سنی تھی۔ میں نے سوچا اب یہ آدمی انکار کر دے گا، لیکن میں غلط تھی۔ اس آدمی نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا۔ اس نے اپنے ساتھ لایا ہوا ایک چھوٹا سا بریف کیس کھولا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ بریف کیس نوٹوں کی گدیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے گڈیاں نکال کر میز پر رکھنا شروع کر دی۔ پھپھا اور پھوپھی کی آنکھیں نوٹوں کے ساتھ ساتھ گھوم رہی تھی۔ یہ 25 لاکھ ہیں، اس نے پیسے میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اب یہ لڑکی میری ہوئی۔ پھپھا نے جلدی سے آگے بڑھ کر نوٹوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جی بالکل آپ کی ہوئی۔ پھپھو نے خوشی سے کہا، لے جائیے آپ اسے، ابھی لے جائیں اسے، کہیں اپنا سامان باندھ لے۔ پھپھو نے میری طرف دیکھا۔ چل نبیہ اٹھ، کیا لے کر آئی تھی؟ جو لے کر جائے گی ایسے ہی چلی جائے اس کے ساتھ۔ وہ آدمی کھڑا ہو گیا۔ چلو بیٹا، اس نے مجھے پھر بیٹا کہا تھا۔ میں روتی ہوئی ان کے پیچھے چل پڑی۔ میں نے ایک آخری امید بھری نظر سے پھپھو کی طرف دیکھا، لیکن وہ تو پھپھا کے ساتھ مل کر پیسے گننے میں مصروف تھی۔ ان کے لیے میں اب وجود نہیں رکھتی تھی۔ گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس آدمی نے مجھے بازو سے تھام کر سہارا دیا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر میں رک گئی۔ میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں نے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑوایا اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کون ہے آپ؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ پہلے 21 دن مجھ سے عبادت کروائی اور اب مجھے خرید لیا۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ خدا کے لیے مجھے بتا دیں، مجھے اور کس عذاب میں ڈال رہے ہیں؟ اس آدمی نے گہری سانس لی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور آج پہلی بار اس کی پرسکون آنکھوں میں ایک گہرا ناقابل بیان دکھ تھا۔ بیٹی، اس کی آواز بھیگ گئی۔ جب میں نے تمہیں پہلی رات اس سڑک سے گاڑی میں بٹھایا تھا تو بیٹی کہہ کر بٹھایا تھا۔ میں تب سے اب تک صرف ایک باپ ہونے کا فرض ادا کر رہا ہوں۔
میں حیرانگی سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگی۔ باپ، مگر آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ وہ بولا، میں ایک بیٹی کا باپ ہوں، ایک ایسی بدقسمت بیٹی کا باپ جو کئی سالوں پہلے اغوا ہوئی تھی، وہ بھی تمہاری طرح معصوم تھی۔ اس کی آواز روند گئی، اور وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ لگی تھی جنہوں نے میری بیٹی کی عزت کو نیلام کیا تھا۔ انہوں نے ایسے ہی اس کی عزت کو فروخت کر کے پیسے کمائے تھے۔ میں اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ بس اس وقت سے جب بھی کسی ایسی بے بس لڑکی کو اس سڑک پر دیکھتا ہوں تو اسے اس برائی سے ہٹا کر نیکی کی طرف لے کر آتا ہوں۔ لیکن آپ نے مجھے خریدا کیوں؟ میں نے پوچھا۔ میں نے تمہارے بارے میں سب معلوم کروایا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم تو ایک یتیم لڑکی ہو جس کا ان ظالموں کے سوا کوئی نہیں۔ میں تمہیں روز کی رقم دے کر نہیں بچا سکتا تھا، وہ تمہیں کسی اور کے ہاتھ بیچ دیتے، اس لیے تمہیں ان سے ہمیشہ کے لیے آزاد کروانا ضروری تھا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہیں سچ میں اپنی بیٹی بنا کر اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ یہ آدمی جسے میں کوئی گاہک یا کوئی مجرم سمجھ رہی تھی، وہ تو ایک فرشتہ تھا، ایک باپ تھا جو اپنی بیٹی کا غم بھلانے کے لیے مجھ جیسی بے سہارا لڑکیوں کو سہارا بنتا تھا۔ میرا نام رحمان ہے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آج سے تم میری بیٹی ہو نبیہ رحمان۔ میرے آنسوؤں کی لڑی ٹوٹ گئی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، شکرانے کے آنسو تھے۔ میں گاڑی میں بیٹھی اور ہم اس اندھیری گلی سے ہمیشہ کے لیے نکل آئے۔ سارے راستے رحمان صاحب مجھ سے میری گزری ہوئی زندگی کے بارے میں پوچھتے رہے۔ وہ میرے ابا کے بارے میں، میری ماں کے بارے میں اور پھپھو کے ظلم کے بارے میں سنتے رہے اور افسوس سے سر ہلاتے رہے۔ ان کا لہجہ اتنا شفیق تھا کہ میں جو سالوں سے کسی اپنے کی محبت کو ترستی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بس بیٹا، انہوں نے گاڑی روک کر مجھے ٹیشو پیپر دیے۔ اب رونے کے دن ختم ہوئے، اب تم محفوظ ہو۔ اللہ نے تمہیں اس آزمائش سے نکال لیا ہے، اب شکر کا وقت ہے۔ ہم ایک بہت ہی پرسکون علاقے میں ایک خوبصورت سادے سے گھر کے سامنے رکے۔ یہ کوئی بہت بڑا محل نہیں تھا، لیکن اس کے در و دیوار سے سکون اور پاکیزگی جھلک رہی تھی۔ آ جاؤ بیٹا، یہ تمہارا گھر ہے، وہ مسکرا کر بولے۔ میں ڈرتے ڈرتے ان کے پیچھے چل پڑی۔ گھر کا دروازہ کھلا اور اندر کا منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ بیٹھک میں ایک نوجوان لڑکا جائے نماز پر بیٹھا، شاید تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ اس نے اپنے والد کو دیکھ کر تسبیح ایک طرف رکھی اور کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم بابا جان، اس نے بہت ادب سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ رحمان صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اسد بیٹا ملو، یہ نبیہ ہے۔ اس نوجوان نے جس کا نام اسد تھا ایک نظر میری طرف دیکھا اور فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کے چہرے پر کوئی حیرت یا تجسس نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ بیٹا، یہ ایک بہت مظلوم لڑکی ہے، رحمان صاحب نے اسد کو مخاطب کیا۔ میں نے اسے اس کی پھپھو سے ہمیشہ کے لیے خرید لیا ہے، جنہوں نے اس پر بہت ظلم کیا ہے۔ اسد نے صرف سر ہلایا۔ آپ نے بہت اچھا کیا بابا جان، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میں چاہتا ہوں اس لڑکی کو ایک مستقل اور عزت والا سہارا مل جائے۔ رحمان صاحب نے بات جاری رکھی، میں چاہتا ہوں یہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کا، ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ اسد خاموشی سے اپنے والد کی بات سنتا رہا۔ پھر رحمان صاحب نے وہ بات کہی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اسد بیٹا، میں چاہتا ہوں تم اس سے نکاح کر لو۔ میں نے خوف سے آنکھیں پھاڑ کر ان دونوں کو دیکھا۔ کیا نکاح مجھ سے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، ایسا مت کریں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ اسد نے میری طرف دیکھے بغیر اپنے والد سے کہا، بابا جان، آپ کا ہر فیصلہ میرے سر آنکھوں پر۔ میں حیران رہ گئی تھی، اس نے انکار کیوں نہیں کیا۔ اسد نے اپنی بات جاری رکھی، اگر آپ نے اس لڑکی کو بیٹی کہا ہے اور آپ اس کے لیے یہ رشتہ مناسب سمجھتے ہیں تو یقیناً اللہ کی اس میں کوئی مصلحت ہوگی۔ یہ اب میری بھی ذمہ داری ہے، مجھے قبول ہے۔ میں حیرت کے سمندر میں غرق ہو گئی۔ یہ کیسا لڑکا تھا؟ اس نے مجھ سے میرا ماضی نہیں پوچھا، میری خوبصورتی نہیں دیکھی، میرا حسب نسب نہیں پوچھا۔ اس نے صرف اپنے باپ کے فیصلے پر اعتبار کیا۔ رحمان صاحب مسکرائے، میں جانتا تھا بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم نے میری تربیت کا مان رکھ لیا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ دیکھا بیٹی، میں نے کہا تھا نا، یہ تمہارا گھر ہے۔ رحمان صاحب نے فوراً قریبی مسجد کے مولوی صاحب کو فون کیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر مولوی صاحب 2 گواہوں کے ساتھ موجود تھے۔ مجھے ایک نیا جوڑا دیا گیا جو شاید رحمان صاحب پہلے سے لا کر رکھے ہوئے تھے۔
میں نے وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ بہت ہی سادگی کے ساتھ میرا نکاح اسد سے کروا دیا گیا۔ رحمان صاحب خود میرے لیے ولی بنے تھے۔ نکاح کے کلمات ادا کرتے ہوئے میری آواز کانپ رہی تھی، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اور میں نبیہا، جو چند گھنٹے پہلے سڑک پر بکنے والی ایک چیز تھی، اب اسد کی منکوحہ نبیہا اسد بن چکی تھی۔ اسد خاموشی سے اٹھا اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے خود باہر چلا گیا۔ میں اس کمرے میں داخل ہوئی تو میری آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ یہ ایک صاف ستھرا پرسکون کمرہ تھا جس میں ایک نئی زندگی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری نئی زندگی کا آغاز کسی خواب جیسا تھا۔ میں جو پھٹی پرانی اترن پہننے کی عادی تھی، اب میرے پاس خوبصورت اور باحیا لباس تھے۔ میں جسے رات کی بچی ہوئی روکھی سوکھی روٹی ملتی تھی، اب رحمان صاحب جو میرے سسر اور منہ بولے باپ تھے اور اسد جو میرا شوہر تھا، میرے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ اسد اب بھی مجھ سے بہت کم بات کرتا تھا، لیکن اس کی خاموشی میں بے رخی نہیں بلکہ احترام تھا۔ وہ جب بھی مجھ سے مخاطب ہوتا، اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ وہ دھیرے سے پوچھتا۔ نہیں، میں بھی سر جھکا کر جواب دیتی، سب ٹھیک ہے۔ اس گھر کا ماحول ہی بالکل الگ تھا۔ یہاں ہر وقت ایک پرسکون خاموشی طاری رہتی جو صرف نماز اور تلاوت قرآن کی آواز سے ٹوٹتی تھی۔ رحمان صاحب نے مجھے پھر سے پڑھائی شروع کرنے کی ترغیب دی۔ وہ خود مجھے روز پڑھاتے اور اسد مجھے دینی تعلیم دیتا۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی تھی کہ رحمان صاحب میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ بیٹی، انہوں نے شفیق لہجے میں کہا، تمہارے دل میں اب بھی کچھ سوال ہوں گے، ہے نا؟ میں نے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ جی، میں بس یہ سوچتی تھی کہ آپ نے 21 دن تک وہ سب کیوں کیا؟ آپ مجھے پہلے دن ہی کیوں نہیں بچا لائے؟ رحمان صاحب ہلکا سا مسکرائے۔ بیٹا، جس دن میں نے تمہیں پہلی بار اس سڑک پر دیکھا، میں اسی دن سمجھ گیا تھا کہ تم معصوم ہو اور زبردستی لائی گئی ہو۔ تمہاری آنکھوں میں وحشت تھی، پھر آپ نے انتظار کیوں کیا؟ میں تمہاری پھپھو اور پھپھا کو قانون کے شکنجے میں لانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ انہیں ان کے کیے کی پوری سزا ملے۔ اگر میں تمہیں پہلے دن ہی وہاں سے اٹھا لاتا تو وہ کسی اور معصوم لڑکی کو تمہاری جگہ کھڑا کر دیتے۔ میں حیرت سے ان کی بات سن رہی تھی۔ وہ سفید گاڑی، وہ بولے، جو تمہارے پرانے محلے میں کھڑی رہتی تھی، وہ میری تھی۔ میں پچھلے کئی مہینوں سے ان لوگوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ لوگ غلط کاموں میں ملوث ہیں۔ تو کیا وہ 21 دن تمہارے اور میرے ہم دونوں کے لیے ایک آزمائش تھے؟ میں تمہیں ان کی قید سے دور رکھ کر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہاری نیت کیسی ہے، اور میں نے ان 21 دنوں میں وہ تمام ثبوت اکٹھے کیے جو انہیں جیل پہنچانے کے لیے کافی تھے۔ میں نے ہر اس بات کی ریکارڈنگ کی جو تمہاری پھپھو تمہیں سڑک پر چھوڑتے ہوئے کہتی تھی، اور ہر وہ لمحہ جب وہ مجھ سے پیسے وصول کرتی تھی۔ یہ سن کر میرا دل کانپ گیا۔ یہ شخص کتنا دور اندیش تھا، لیکن وہ عبادت، وہ ذکر۔ میں نے پوچھا، وہ اس لیے بیٹا، ان کی آواز بھیگ گئی، کہ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کو گناہ کے اندھیروں میں بھی روشنی دکھاتا ہے۔ تم گناہ کرنے نکلی تھی، لیکن میرا رب تمہیں اپنی عبادت کے لیے چن رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہارا دل دنیا کے خوف سے نکل کر اللہ کے سکون سے بھر جائے۔ اگلے ہی دن رحمان صاحب نے پولیس کو بلوا لیا۔ ان کے پاس تمام ثبوت موجود تھے، میری ریکارڈ کی ہوئی گفتگو، وہ پیسے جو انہوں نے مجھے دیے اور پھپھو نے لیے، اور میری گواہی۔ پولیس افسر نے مجھ سے پوچھا، بیٹی، کیا تم ان لوگوں کے خلاف گواہی دو گی؟ میں نے ایک نظر اسد اور رحمان صاحب کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں میرے لیے حمایت تھی۔ میرا خوف ختم ہو چکا تھا۔ جی، میں گواہی دوں گی۔ پولیس ہمیں لے کر میرے پرانے گھر پہنچی۔ پھپھو اور پھپھا ہمیں پولیس کی گاڑی میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ ارے انسپکٹر صاحب، کیا ہوا؟ پھپھا نے گھبرا کر پوچھا۔ تم لوگوں کو انسانوں کے ساتھ غلط کارکردگی اور ایک نابالغ بچی کو ناجائز کاموں پر مجبور کرنے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ پھپھو کی نظریں مجھ پر پڑیں۔ وہ مجھے ایک اچھے لباس میں ان لوگوں کے ساتھ محفوظ کھڑا دیکھ کر چیخ پڑی، نبیہا، تو نے ہمیں پھنسایا، یا احسان فراموش لڑکی، ہم نے تجھے پالا نہیں تھا، نوچا تھا تم لوگوں نے مجھے۔ آج پہلی بار میں ان کے سامنے چیخی، تم نے میری باپ کی عزت کو بیچنے کی کوشش کی تھی۔ بکواس بند کرو، انسپکٹر نے انہیں ہتھ کڑی پہناتے ہوئے کہا۔ ہمارے پاس تمہارے خلاف سارے ثبوت موجود ہیں۔ پھپھو اور پھپھا کو گھسیٹتے ہوئے پولیس کی گاڑی میں ڈالا گیا۔
میں نے انہیں آخری بار دیکھا۔ ان کے چہروں پر لالچ کی جگہ اب صرف خوف اور ذلت تھی۔ اس دن جب ہم گھر واپس آئے تو ایک عجیب سا سکون تھا۔ میرا ماضی مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا تھا۔ رات کے کھانے پر رحمان صاحب نے ایک اعلان کیا، الحمدللہ، اللہ نے ہمیں ایک بڑی آزمائش سے نکالا اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ انہوں نے میری اور اسد کی طرف دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر جائیں۔ اسد کا چہرہ چمک اٹھا۔ بابا جان، کیا آپ حج کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں بیٹا، وہ مسکرائے۔ اس سال ہم تینوں ایک ساتھ حج کے لیے جائیں گے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ایک گنہگار جسے سڑک پر کھڑا کر دیا گیا تھا، اب اللہ کے گھر جا رہی تھی۔ ہوائی جہاز کا سفر میرے لیے ایک نئی دنیا کا دروازہ تھا۔ میں جو کبھی اپنے محلے سے باہر نہ نکلی تھی، آج بادلوں سے اوپر سفر کر رہی تھی۔ میرے ایک طرف میرے سسر بابا رحمان اطمینان سے بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے اور دوسری طرف میرا شوہر اسد نظریں جھکائے کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ میری زندگی چند ہفتوں میں اس طرح بدل جائے گی، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، نیچے بادلوں کا سفید سمندر بچھا تھا۔ مجھے لگا جیسے اللہ نے میری زندگی کے سیاہ اور غلط صفحے کو پھاڑ کر اس سفید بادل جیسے پاکیزہ صفحے سے بدل دیا ہو۔ مجھے وہ رات یاد آئی جب پھپھو نے مجھے اس سڑک پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں کتنی بے بس، کتنی میلی اور کتنی خوفزدہ تھی۔ میں نے اس رات آسمان کی طرف دیکھ کر فریاد کی تھی، یا اللہ میری مدد کر۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری وہ فریاد اس قدر جلد اور اس شان سے قبول ہوگی۔ سفر کے دوران اسد نے مجھ سے بہت کم بات کی، لیکن اس کا ہر عمل احترام سے بھرا تھا۔ جب مجھے پیاس لگی تو اس نے مجھ سے پہلے ہی پانی کا گلاس میری طرف بڑھا دیا۔ جب مجھے سردی لگی تو اس نے خاموشی سے اپنا کمبل میری طرف سرکا دیا۔ اس کی یہ خاموش محبت اور بے غرض عزت میرے اس زخم پر مرہم رکھ رہی تھی جو مجھے پھپھا کی غلیظ نظروں سے ملا تھا۔ اسد نے نکاح کے بعد بھی مجھے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا جس سے ایک شوہر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں صرف حیا اور احترام تھا، جیسے وہ مجھے وقت دے رہا ہو کہ میں اپنی مرضی کے خوف سے مکمل طور پر باہر آ سکوں۔ جب ہمارا جہاز جدہ ایئرپورٹ پر اترا اور ہم احرام باندھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ میں نبیہا، میں اور اللہ کا گھر، میں تو اس قابل کہاں تھی۔ بابا رحمان نے میرا خوف بھانپ لیا۔ بیٹی، وہ مسکرائے، اللہ کے گھر وہ نہیں آتے جو قابل ہوتے ہیں، اللہ کے گھر انہیں بلایا جاتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور تم سے تو اس نے بہت محبت کی ہے۔ اس نے تمہیں گناہ کے دہانے سے کھینچ کر اپنے سب سے پاک گھر بلا لیا ہے۔ اس سے بڑی محبت کی اور کیا نشانی ہوگی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب حرم میں داخل ہوئے۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نبیہ بیٹی، بابا رحمان کی آواز بھی گئی، سامنے دیکھو۔ میں نے لرزتی پلکیں اٹھائیں۔ سامنے وہ تھا، سیاہ غلاف میں لپٹا ہوا اللہ کا گھر، کعبۃ اللہ۔ اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کا جلال دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ میں یہ منظر دیکھ کر وہیں فرش پر گر پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، صرف سسکیاں تھیں۔ میں ایک یتیم بے سہارا سڑک پر بکنے کے لیے کھڑی کی گئی لڑکی آج اللہ کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ اسد اور بابا رحمان نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ ہم نے طواف شروع کیا۔ لاکھوں لوگوں کے ہجوم میں بھی شامل تھی۔ کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی پاک نہیں، کوئی گنہگار نہیں، سب ایک ہی لباس میں ایک ہی مرکز کے گرد گھوم رہے تھے۔ ہر چکر کے ساتھ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے ماضی کا ایک ایک گناہ دھل رہا ہے۔ میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پھر ہم نے صحیح کی۔ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے مجھے بی بی ہاجرہ کی بے تابی یاد آئی۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی۔ میں بھی تو اسی طرح بے بس تھی۔ میں اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاؤں جکڑے ہوئے تھے۔ بی بی ہاجرہ کی صحیح اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے وہاں زمزم کا چشمہ جاری کر دیا تھا جو قیامت تک جاری رہے گا۔ میں نے دل میں سوچا، اللہ نے میری اس بے بسی کو بھی دیکھ لیا تھا اور اس نے میری زندگی میں بابا رحمان اور اسد کی صورت میں زمزم جاری کر دیا تھا۔
پھر عرفات کا دن آیا، میدان عرفات میں کھلے آسمان تلے میں نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ آج مانگنے کا دن تھا، میں نے اپنی پوری زندگی کی کتاب اللہ کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ یا اللہ، میں رو رو کر دعا کر رہی تھی، میں تیری گنہگار بندی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو نے مجھے یتیم کیا، تو نے مجھے بے سہارا کیا، لیکن تو نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ یا اللہ، میری پھپھو نے مجھے اس سڑک پر لا کر کھڑا کیا تھا جہاں صرف ذلت اور گناہ تھا، انہوں نے مجھے دنیا کی نظروں میں گرا دیا تھا، لیکن میرے مولا تو کتنا کریم ہے، تو نے مجھے اس گندگی سے اٹھایا اور اٹھا کر سیدھا اپنے گھر لے آیا۔ یا اللہ، تو نے مجھے وہ عزت دی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے بابا رحمان کے لیے دعا کی، میں نے اسد کے لیے دعا کی، میں نے اپنے ان ظالم رشتہ داروں پھپھو اور پھپھا کو بھی یاد کیا۔ یا اللہ، وہ جیل میں ہیں، تو عادل ہے، تو نے مجھے دنیا میں ہی انصاف دکھا دیا، انہیں ان کے گناہوں کی سزا مل گئی۔ یا اللہ، انہیں بھی ہدایت دے اگر وہ اس قابل ہیں۔ حج کے تمام ارکان پورے کر کے جب ہم واپس اپنے ہوٹل آئے تو میں ایک نئی نبیہہ تھی، میرا دل پرسکون تھا، میری روح پاکیزہ تھی، مجھے لگ رہا تھا جیسے میں آج ہی پیدا ہوئی ہوں۔ اس رات اسد میرے کمرے میں آیا، وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ آج پہلی بار حج کے بعد اس نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں احترام کے ساتھ ساتھ ایک گہری محبت تھی۔ نبیہا، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، اللہ نے ہمیں بہت کرم سے نوازا ہے، کیا تم اس نئی زندگی کے لیے تیار ہو؟ میں نے شرم سے سر جھکا لیا۔ اسد، آپ نے مجھ جیسی کو قبول کیا، یہی میرے لیے بہت ہے۔ نبیہا، وہ مسکرایا، اور یہ پہلی بار تھا کہ میں نے اس کے چہرے پر اتنی خوبصورت مسکراہٹ دیکھی تھی۔ ماضی کو بھول جاؤ، حج کے بعد انسان ایسا ہی پاک ہوتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہو، اور میرے لیے تم دنیا کی سب سے پاکیزہ عورت ہو۔ آج میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، میرا سسر جو میرا باپ ہے اور میرا شوہر جو میرا سب سے اچھا دوست ہے، اللہ نے ہمیں اولاد سے بھی نوازا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں زندگی کتنی عجیب ہے، اللہ کی مصلحتیں سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں، وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ میری پھپھو نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے، اپنی دنیاوی خواہشات پوری کرنے کے لیے مجھے اس سڑک پر کھڑا کیا تھا جو سیدھی جہنم کو جاتی تھی، لیکن میرے اللہ نے اسی سڑک سے میرے لیے جنت کا راستہ نکال دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس رات وہ مجھے بیچنے نکلی تھی، اس رات اللہ مجھے خریدنے کا انتظام کر چکا تھا۔ اس نے اپنے ایک نیک بندے کے دل میں ڈالا کہ وہ اس یتیم بچی کو بچا لے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے صبر کیا اور اس نے مجھے وہ کچھ دیا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے مجھے ذلت کے اندھیرے سے نکالا اور عزت کے اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں آج میں ہوں۔ میری کہانی ایک سبق ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو حالات سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوسی کفر ہے، اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں وہاں سے رزق اور عزت دے گا جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا، بالکل اسی طرح جیسے اس نے نبیہا کو دیا۔